बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं शुक्रिया पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका हमेशा की तरह आज भी मैं लंबा चौड़ा तारुफ नहीं करवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद है मीर पतंते ट्रांसलेशन सेंटर के डायरेक्टर मीर उमर हमीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता साल से पूरी दुनिया में बल्कि इटली में भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं कोरोना वायरस की वजह से। आज हम मीर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दूसरे बिजनेसमैन जो हैं या जिस तरह दूसरे काम या बिज़नेस डैमेज हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, क्या पतंते के मसले में भी इनको कोई मुश्किलात पैदा हुई हैं। सबसे पहले तो मीर साहब, मैं आपको अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और थैंक यू वेरी मच। आज हमें भी और नादरीन को भी आप ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की वजह से इस पूरी दुनिया के कह लें कि काफ़ी बिजनेस जो है वो डैमेज हुए हैं। क्या आपकी जो फील्ड है पतंते की, ड्राइविंग लाइसेंस की, उस पर भी कोई फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल रफ़ी साहब, जिस तरह आपने कहा है कि जितने भी कारोबार हैं, काफ़ी कारोबार सब तो नहीं लेकिन काफ़ी कारोबार इससे मुतासर हुए हैं। लेकिन हमारा काम, क्योंकि ऑलरेडी हम तकरीबन 90% हमारा जो स्टूडेंट थे वो इससे पहले भी ऑनलाइन ही थे। कोई नापोली से क्लास ले रहा था, कोई उदीने से था, कोई रोम से था। तो जो दफ्तर के अंदर क्लाइंट था, हालांकि जब आपने अक्सर देखा कि हमारा दफ्तर फुल होता है, लेकिन वो उस हिसाब से अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 10% ही था। तो जब कोरोना वायरस आया तो हमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे दफ्तर के क्लाइंट थे ब्रेशिया वाले, वो भी सारे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमने 2019 के अंदर काम किया, सेम टू सेम हमने वैसे ही 2020। इसका मतलब है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो आपके वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज़्यादा? बिल्कुल, इससे पहले भी ज़्यादा मेजोरिटी ऑनलाइन की थी हमारी, 90% के करीब ऑनलाइन थे, सिर्फ 10% थे जो दफ्तर के अंदर आते थे। और 2020 में स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस कैसी रही? कितने तकरीबन जो है वो कामयाब हुए? अल्हम्दुलिल्लाह सारा रिकॉर्ड दोस्तों के सामने है। तकरीबन हर मंथ के सोशल मीडिया पर आपकी बात काट रहा हूँ, सोशल मीडिया पर तो मैं भी अक्सर देखता रहता हूँ, मेरा ख्याल लगभग 200 के करीब होंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने हमें बताया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपका इतना ज़्यादा काम होता है तो सारे स्टूडेंट आपको बताते भी नहीं हैं, क्योंकि कुछ पुराने हो जाते हैं, कुछ पाकिस्तान चले जाते हैं, आके एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें इन्फॉर्म नहीं करते। तो कई दफ़ा हमारे भी उन्होंने इन्फॉर्म किया होता है, लेकिन रिकॉर्ड में चीज़ नहीं रहती। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट जो है, जो हमने फेसबुक के ऊपर फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हैं, या उनका नाम वगैरह लिखे हुए हैं सारे, 197 स्टूडेंट हैं। एग्जैक्ट 197, 197 स्टूडेंट जिन्होंने 2020 के अंदर अपनी थ्योरी का। मेरे ख्याल के मुताबिक तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, जिस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के अंदर काम किया, वैसे ही हमने 2019 के अंदर भी, जिस तरह 2019 में काम किया, वैसे ही 2020 में भी हमने प्रोग्रेस सेम है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इटली में खास करके, मैं तो इटली में रहता हूं तो इटली की बात ही करूंगा। सोशल मीडिया पे थोड़ा सर्च करके देख लें, लाइसेंस करवाने वालों की एक भगदड़ मची हुई है, यानी कि एक दौड़ लगी हुई है। हर वो बंदा लाइसेंस करवा रहा है जो कुछ अर्सा पहले इसी तरह स्टडी करके वो पास होता है, अपना लाइसेंस जेब में डालता है, और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो अपना स्कूल खोल के बैठ जाता है। मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले एक ख़बर देखी है सोशल मीडिया पे, कोई एक बंदा कुछ स्टूडेंट्स के पैसे लेकर भाग गया, कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। ऐसे लोगों से आप ज़रा मुहतात रहिएगा। इसीलिए हम लोग मीडिया वाले हैं, वो भी आप लोगों को ज़्यादा यही बात दोहराते हैं, यही कहते हैं कि जो यहाँ पे इदारे पुराने हैं काफ़ी अरसा दराज से, जैसे मीर साहब आपने कब शुरू किया था काम तकरीबन? वैसे इस फील्ड के अंदर तो बड़ा अरसा हो गया, लेकिन 2016 से प्रॉपर यानी कि ऑफिस बना के यानी कि हम ये काम कर रहे हैं। 2016 से प्रॉपर, उससे पहले भी इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन प्रॉपर ऑफिस बना के ये 2016 से बैठे हुए हैं। और जुम्मा 8 दिन के बाद एक दिन एक बंदा आके बैठ जाता है, वो स्कूल बना के अपना स्टार्ट करना शुरू कर देता है, तो वो पैसे लेके ही भागेगा ना। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि जो पुराने इदारे हैं उनके साथ जुड़ें
اگر کسی نے لائسنس کرنا ہے تو وہ کوشش کرے کہ جو پرانے ادارے ہیں، میر صاحب کی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں جو پرانے کروا رہے ہیں لائسنس، ان کے ساتھ رابطہ کرے، اور جو بندے جعلی ہیں، فیک ہیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ اور ناظرین، اسی حوالے سے ہم میر صاحب سے بھی یہی پوچھیں گے کہ یہ جو فیک لوگ آج کل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، یا آپ کیا ایک میسج دینا چاہیں گے؟ صاحب اس کے اندر بیسکلی یہ ہمارا کام بھی ہے، ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے۔ جس طرح آپ نے بات کی ہے جو نیوز چل رہی ہیں، اس طرح کی نیوز آپ ہر منتھ کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایک نیوز لازمی دیکھیں گے۔ جس طرح ٹکٹنگ کے معاملے میں آپ نے اکثر دیکھا کہ اکثر لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، اور ہماری فیلڈ کے اندر بھی بدقسمتی سے یہی کام ہو رہا ہے، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پراپر کام کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک امیج اس ٹائم وقتی طور پر ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو میں تو جس طرح آپ نے یہ بات بتائی ہے، میں نے بھی یہ میڈیا کے اوپر پڑھ لی ہے کہ کوئی ہمارے کچھ دوست ہیں، ہم یا ہماری فیلڈ کے اندر جو کام کر رہے تھے، وہ کسی کے پیسے لے کے کافی اسٹوڈنٹس کے چلے گئے ہیں۔ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خاص کر اگر کوئی اس کے اندر کوئی انڈین ہے، یعنی کہ اگر ان کے پاس اس نے داخلہ لیا تھا تو کوئی انڈین ہے، تو ایز اے ہم کیونکہ پنجاب کے ہیں تو ایز اے فیور دینے کے لیے کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ ایک فیور دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پاس ود ثبوت آئیں کہ وہ آپ کے پیسے لے گئے ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے نا بغیر کسی فیس کے ہم آپ کو پتنتے کرا دیں گے، ہم یہ آفر دے سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سن لیا ہوگا میر صاحب نے کیا میسج دیا کہ جو بندہ پیسے لے کر بھاگ گیا ہے، اگر ان کے کوئی اسٹوڈنٹس نقصان میں ہیں، ابھی تک اسٹڈی کر رہے ہیں، جو لائسنس نہیں کر سکے اور ان کے پیسے بھی ضائع ہو چکے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے کہ ہم اس کے پاس اسٹڈی کر رہے تھے، وہ ثبوت کے ساتھ میر صاحب کے پاس آئیں، میر صاحب ان کو بالکل فری میں پورا لائسنس کروائیں گے۔ اگر صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا، یہاں پہ میں مزید اس کو بڑھاتا چلوں، جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ آپ وقتی طور پر اپنی پبلسٹی کر کے فیس بک کے اوپر یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر آپ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ یعنی کہ یہ جو پتنتے کا کام ہے یہ تھوڑا لمبا کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن شروع کریں گے تو اگلے دن ہی آپ کو پتنتے وہ مل جائے گا۔ یہ کلاسز ہوتی ہیں، لگاتار اس کے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے، یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اس لیے جس کے پاس بھی آپ داخلہ لیں، میں یہ کہوں گا تھوڑی بہت پہلے جانچ پڑتال کر لیں، تاکہ اس طرح کا آپ کو دوبارہ جو ہے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ نہیں، ہم لوگ تو آپ کو شروع سے جانتے ہیں، آپ تو ہر کام بالکل اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر اس کو کرتے ہیں۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کرونا وائرس کے دوران جو کام انہوں نے کیا، حالانکہ ان کی فیلڈ نہیں تھی، لیکن ہر طرح کی اٹالین ویب سائٹ کی اسٹڈی کر کے، اٹالینز میں نیوز دیکھ کے، اس کے بعد ٹرانسلیٹ جو ہے ہم لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ اور میرے خیال کے مطابق کرونا وائرس کے دوران کافی سارے دوستوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، اور میرے پاس تو ایسی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اسی لیے میں زیادہ خاموش رہتا ہوں۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو پہلے ان کو فالو کر لیتے ہیں، میں خود ان کو فالو کرتا ہوں کہ کوئی اچھی بات ملے تو آپ لوگوں تک شیئر کریں۔ تو کافی لوگوں نے اس حوالے سے فیک نیوز بھی دینی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہ اٹلی میں جو لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکومنٹس جمع کروائے یا اور کوئی معاملات ہیں، کافی نقصان ہوئے لوگوں کے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہمارا بیسکلی ہم بھیڑ چال کی طرح ہی جو ایک کام شروع کرتا ہے ہم اس کے پیچھے پھر چل پڑتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا چلنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ نالج کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو آپ انفارمیشن پبلک کو دیں تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، عوام کو غلط گائیڈ نہ کریں، یہ میں لازمی کہوں گا، غلط گائیڈ نہ کریں۔ مجھے بھی کافی دفعہ دوستوں نے میسج کیے کہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کیوں نہیں دیتے، اور میں تو آج بھی کہتا ہوں، پہلے بھی کہتا تھا کہ میرا کام ہے کیمرے کے ساتھ، اگر باہر جانے کی اجازت ہے، کیمرہ میرے پاس ہے، میلے ہوں گے، سیاسی پروگرام ہوں گے، انٹرویو کر رہے ہیں اور دیگر پروگرام ہوں گے تو میرا کام ہوگا۔ باقی اس طرح کی انفارمیشن اگر ہے تو کسی اچھے ادارے کو فالو کریں، ان کو فالو کریں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر انفارمیشن ملے۔ بالکل حفیظ صاحب، میں یہاں پہ یہ بھی ایک چیز مینشن کرتا چلوں کہ جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں
ان کو بھی یہ حراجت سینہ میں دینا چاہیے. نہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا. بہت لوگ وہ بھی ہیں جو اچھا بھی کام کر رہے ہوں, لیکن جو اپنے پاس سے نیوز بنا رہے ہیں یا کسی نیوز کی غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, ان کو ہمیں لازمی کرنا چاہیے. ناظرین, میر صاحب سے یہ بھی پوچھتے چلیں کہ ان کا ماشاءاللہ اس وقت بلکہ شروع سے کافی اچھا تجربہ ہے اس معاملے میں. کرونا وائرس کی وجہ سے میر صاحب کافی لوگوں کے کاروبار ڈیمیج کیا بلکہ بالکل بند ہو چکے ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کتنا عرصے کے بعد یا کتنے عرصے کے اندر دوبارہ سے وہ لوگ کھڑے ہو پائیں گے جو لوگ جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں یا بالکل فارغ ہو چکے ہیں؟ اس معاملے میں کچھ صاحب اس طرح کے کاروبار جو ہیں وہ کافی جو کاروبار ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. خاص کر جو یہ کپڑے کا کام ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. جو یہ جن کے جتنی بھی اس طرح کی دکانیں تھیں, جوتیوں کی دکانیں تھیں, حد سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ریسٹورنٹ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, باریں متاثر ہوئی ہیں. لیکن انشاءاللہ جو امید کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی یہ کرونا وائرس کا سلسلہ ختم ہوگا, کہ ویکسین جب لگنی شروع ہو جائے گی تقریباً اس سال کے اینڈ تک, کہہ رہے ہیں جو نیوز آ رہی ہیں کہ کافی ایک بڑی میجورٹی کو جو ویکسین وہ لگ جائے گی. تو اگر یہ پاسبل ہوا, کیونکہ مجھے ابھی تھوڑا مشکل لگ رہا ہے, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے, یہ معاملہ تو انگلینڈ میں بھی ہوئے کہ ویکسین جیسے ہی لگنی شروع ہوگی وہاں پر تو کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا. پرابلم آ رہی ہے. اللہ اس چیز سے معافی دے ہم لوگوں کو. اللہ ہمیں اس چیز سے بچائی رکھے. یہی دعا کرنی چاہیے کہ اس سال کے اندر ایک بڑی میجورٹی کو جو ہے وہ ویکسین لگ جانی چاہیے, لیکن مشکل نظر آ رہا ہے مجھے. تو اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو 2022 سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام دوبارہ چل پڑیں گے. کوئی بہت زیادہ جو کرائسس آئے تھے نا 2008 کے اندر, حالانکہ وہ بھی بہت بڑے کرائسس ہے, یہ اس سے بھی بڑا کرائسس ہے. لیکن یہ جیسے ہی ویکسین لگ جائے گی نا, تو اس وقت جو گورنمنٹ کہہ رہی ہیں یا جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کام ویسے کا ویسے ہی رہنا پہنچ جائے گا, کوئی مشکل نہیں پیش آنے لگی. یعنی کہ 2021 کے اینڈ تک تو کوئی چانس نہیں ہے. 2021 ہمارا 2020 کی طرح ہی گزرے گا, اور 2022 سے ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ کاروبار دوبارہ جو ہے نا وہ اپنی لائن کے اوپر آ جائیں گے. جیسے یہ ان دنوں میں چل رہا ہے لاک ڈاؤن, کبھی ارانچونے ہو جاتا ہے, کبھی جالو ہو جاتا ہے, کبھی روسو ہو جاتا ہے. اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس معاملے میں کچھ حالات بہتر ہوں گے کہ ہم لوگ باہر جا کے کھانا کھا سکیں یا تھوڑا انجوائے کر سکیں, ریسٹورنٹ کھلیں گے, باریں کھلیں گی, یا ابھی تک ویسے ہی چلے گا؟ جو 1 فروری سے تقریباً ہمارے 15 ایسے علاقے ہیں, بلکہ 16 کہہ لیں, کیونکہ 16 ہی ہم کہہ سکتے ہیں. 16 ریجن میں تقریباً جو ہے نا وہ جالو زون ہو گیا ہے. تو وہاں پر تو آپ دوپہر کو ریسٹورنٹ میں جا سکتے ہیں کہ شام وہ 6 بجے تک کھلے ہیں پبلک کے لیے, اس کے بعد پھر وہ اسپورٹو یا کنسینیے کے لیے کام کریں گے. تو یہ تقریباً 16 ریجن بنتے ہیں. بس ایک ریجن کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے جس کو انہوں نے ابھی بھی رنچونے زون رکھا ہے, لیکن سارے کے سارے ریجن کو انہوں نے رنچونے نہیں کیا. اس لیے تقریباً کہہ لیں کہ 16 ریجن ہے جہاں پر آپ تقریباً 1 فروری سے لے کے آگے کب تک یہ نہیں میں کہہ سکتا, کیونکہ ظاہری بات اگر دوبارہ کیسز بڑھیں گے تو دوبارہ یہ رنچونے کے اندر جائیں گے یا روسوں کے اندر جائیں گے. تو اس لیے ابھی فی الحال فل آزادی تو نہیں ہے, لیکن چلیں جو کہہ لیں نرمی تھوڑی بہت ہو جائے بہتر ہے. ایک آخری شارٹ سا میسج, جو لوگ ایمیگریشن جمع کروانے کے چکر میں جن لوگوں کے کافی نقصان ہوئے ہیں, مجھے ناظرین میں اپنی بات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے, جھوٹ نہیں بولوں گا. جن دنوں میں ایمیگریشن کے پیپر جمع ہو رہے تھے ان دنوں میں میر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو یہ جو کود کا مسئلہ ہے انہوں نے مجھ سے بات شیئر کی تھی. ایک طرف تقریباً میرا خیال ہے ہمارے کمیونٹی میں جو کام کر رہے ہیں لوگ وہ تھے, اور ایک طرف میر صاحب تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اللہ کو جان دینی ہے, اس بارے میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اور ان کی بات بالکل پرفیکٹ ہوئی, ان کی بات صحیح ہوئی. جن لوگوں نے بنا سوچے سمجھے یا دوسرے لوگوں کی باتیں سن کر پیپرز جمع کروائے ان لوگوں کو کافی نقصان ہوا. تو اس مسئلے میں آخری شارٹ سا ایک میسج, جو ایمیگریشن والے لوگ ہیں بیچارے آس امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صاحب جو آپ نے بات کی ہے یہ بالکل اس ٹائم عوام جو ہماری جو خاص کر جن لوگوں نے اپنے دماندے جمع کرائے تھے بہت زیادہ پریشان ہے, اور اکثر مجھ سے آپ پوچھ بھی رہے ہیں سر آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے اتنا کود چاہیے, تو آگے بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے.
تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں ان کو کیا کہوں کہ جب قانون آیا تھا تو میں نے لائیو آ کے بہت سارے پروگرام کیے تھے. میں نے اپنی رائے رکھی تھی کہ میرے مطابق میں ناظرین سے بات کر چکا ہوں. میری آپ سے ان دنوں ملاقات ہوئی تھی. بالکل ہوئی تھی. میں نے آپ کو اس ٹائم بھی اپنا نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھا ہے. اس ٹائم ظاہری بات ہے ہمارے پاس آخری آپشن تو وکیل کی ہی آپشن ہے کہ وکیل کریں, اپنے پراتی کو آگے لے کے جائیں. کیا پتہ کوئی قانون کے اندر تھوڑی نرمی کر کے ہمیں وہ ڈاکومنٹس دے دیں, یا جس کو جو اتیزے والی ہے اتیزہ اکوپاسیونے والی ہمیں سے جو مل جائے. تو یہ آپ اپنے وکیل سے رابطہ کریں, ڈسکس کریں, کیونکہ ظاہری بات ہے میرا یہ کام نہیں ہے, نہ ہی میری فیلڈ ہے, نہ میرا کوئی کاف کا آفس ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے پراتی کو آگے بڑھائیں. اب اس کو چھوڑیں نا یہاں پر مڈ میں آ کے. تو خاص کا جو ہمارا بریشا کا علاقہ ہے یہاں پر سختی زیادہ ہوگی. ہر علاقے میں ایسا نہیں ہے, کچھ علاقوں میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے. تو دعا کریں. میں تو یہ کہوں گا کہ میں بھی غلط ہو جاؤں. میرے تو ابھی یہی میرا بیان ہے کہ اس ٹائم آپ دعا یہ کریں کہ جس ٹائم آپ نے میں غلط ہو جاؤں, کیونکہ میرے ساتھ بات کی تھی, پبلک کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. جس ٹائم آپ نے مجھ سے بات کی تھی نا, اس ٹائم مجھے بھی لگا تھا کہ میر صاحب غلط ہے. میں نے سوچا یار سب بندے کہہ رہے ہیں کہ اتنا کود ہونا چاہیے, اتنا اکیلے میر صاحب ہیں, ڈاؤٹ مجھے بھی ملک زاہد زمان صاحب ہیں, انہوں نے بھی تکرار کی تھی اس مسئلے میں, آپ کو یاد ہوگا. تو میں نے کہا کہ میر صاحب غلط ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. اس میں رفیع صاحب یہ نہیں ہے کہ میں دعا کریں کہ ابھی میں غلط ہو جاؤں, کیونکہ اس سے ہماری پبلک کا بہت زیادہ فائدہ ہو جانا ہے. یہ بات ہے. آخری لاسٹ ناظرین سے کچھ پرسنلی طور پر آپ کچھ میسیج دینا پرسنلی طور پر میرا میسیج اس ٹائم وہ یہی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ینگ جنریشن اگر بزنس کرنے کا سوچ رہی تھی اور وہ کرونا وائرس سے ڈر کے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں, میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ ابھی بھی اس کرونا وائرس کے دور کے اندر بھی بے شمار وہ کام ہیں جو آگے گئے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ملینرز بنے ہیں اس کرونا وائرس کے اندر, ملیارداریوں بنے ہیں, یعنی کہ بلینرز حساب سے انہوں نے یورو کمائے ہیں, ڈالر کمائے ہیں. اس لیے آگے بڑھیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جو ہے وہ کتابوں سے نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ تجربوں سے, ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. اس لیے آگے بڑھیں, کوشش کریں. تو یہاں آپ کی کوشش آپ کو کچھ کامیابی دلا دے گی, تو یہاں آپ کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے. تو جب انسان ناکام بھی ہوتا ہے تو اس میں جب وہ سیکھتا ہے تو وہ سیکھنے کے بعد اگر دوبارہ کوشش کرتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ مزید آگے جاتا ہے, بلکہ وہ زیادہ آگے جاتا ہے اس کی نسبت جو پہلی دفعہ کامیاب ہوتا ہے. ناظرین, یہ تھے میر عمر میر صاحب. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج کافی عرصے بعد ان سے ملاقات بھی ہوئی. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, ہمیں ایسے لوگوں کی رزق میں اور عمر میں, کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. میں ہوں محمد رفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں شکریہ پاکستان. اللہ نگہبان.